वसहाबिही अल्लज़ीन हुम खुलासतुल रबिल रबा व खैरुल खलाइक बादल अंबिया अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि कज़ालिका अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन इला यौमिद्दीन। सदर गिरामी हज़रात उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, बरादरान इस्लाम, दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, पहले ख्याल था कि 1 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जुमा की नमाज अदा करेंगे, लेकिन अब बाज़ उमूर के बायस 1:30 बजे का फ़ैसला किया इन हज़रात ने। एक तो मैं इस सिलसिले में पहले वजाहत कर देता हूँ कि हमेशा इस पिंडाल के बिल्कुल पहली सफ़ में यहाँ बरामदे के नीचे यहाँ पर मिंबर रख दिया जाता था, वहाँ पर खुतबा होता और उसके बाद फिर नमाज पढ़ ली जाती। लेकिन इस साल हजरात ने फ़ैसला किया है कि हज़रत इमाम साहब वो लाइब्रेरी वाले कमरे के अंदर वाले हिस्से के अंदर खड़े होंगे, इस नीचे वाले बरामदे के अंदर भी सफ़े बनाई जाएंगी। फौरी तौर पर सफ़ों का मुहैया करना और उसकी तैयारी वो हम मिस्कीन नहीं कर सके, लेकिन नीचे बहरहाल साफ़ सुथरी जो है वो अपना टाइल लगी हुई है, जहाँ साथी ज़रूरत महसूस करें वो अपना कपड़ा भी बिछा ले, लेकिन वो जगह बिल्कुल पाक साफ़ है। तो नीचे वाले बरामदे के अंदर भी 2 सफ़े होंगी, ऊपर वाले बरामदे में भी 2 सफ़े हो सकती हैं और साथी ऊपर भी नमाज पढ़ सकते हैं। इसलिए कि हज़रत इमाम साहब दामत बरकातुहुम वो इस बरामदे से ऊपर वाले बरामदे से अंदर को उनका मुसल्ला होगा, इसलिए बग़ैर किसी हिचकिचाहट के ऊपर के बरामदे के अंदर भी नमाज हो सकती है। अलबत्ता जो कमरे हैं उन कमरों के अंदर इस तरफ वाले कमरों में, मगरबी साइड वाले ऊपर के और नीचे के कमरों में कोई साथी नमाज न पढ़ें। अगर कोई पढ़ेगा तो इमाम साहब से आगे होने की वजह से उसकी नमाज नहीं होगी। अलबत्ता इस तरफ तमाम तर साथी बरामदों के अंदर भी नमाज पढ़ सकते हैं, कमरों के अंदर भी सफ़े बना सकते हैं, ऊपर के बरामदे में भी सफ़े बन सकती हैं, कमरों के अंदर भी सफ़े बन सकती हैं। और अगर इसके बावजूद जगह न मिले तो ऊपर मस्जिद की ये अपना मदरसे की इस छत के ऊपर भी सफ़े बन सकती हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर है तो बहुत सारी गुंजाइश इस दफ़ा जुमे की नमाज के नमाजी आप हजरात के लिए वो निकल आएगी। तो आप हजरात अपने जहनों में इसी तरह तरतीब रखेंगे कि नीचे वाले बरामदे में भी सफ़े बनाएंगे, ऊपर वाले बरामदे में भी, और इसके बाद जो है ऊपर नीचे कमरे छत तक आप हजरात सफ़े बना सकते हैं। इस वजाहत के साथ और इसके साथ अगर कोई साथी पे जो है वो जाहिर है कि इतना बड़ा इज्तिमा है, जितने आप दोस्त बैठे हैं इससे 2 चंद साथी बाहर भी तशरीफ़ रखते हैं, तो इस नमाज के ख़त्म हो जाने के बाद फिर वो मस्जिद के अंदर भी जुमा होगा। मस्जिद के कुर्बो जवार वाले सारे प्लाट, मस्जिद की बाहर वाली साइड पर जहाँ खाना खिलाया जाता है, और ये जो है वो अपना उसके साथ वाला प्लाट, वहाँ भी सफ़े बन सकती हैं। लेकिन साथी ख्याल रखें कि वहाँ भी इमाम साहब से बाहर इमाम साहब से आगे अगर किसी की सफ़ बन गई तो उन हजरात की नमाज नहीं हो पाएगी।
یہ دوست جو بلا وجہ ابھی سے ہل جل شروع کر رہے ہیں، اگر تو کسی نے وضو بنانا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ ان دوستوں کو جانے کی اجازت ہے۔ آپ حضرات ابھی سے تیاری کریں، اور انشاءاللہ ان برآمدوں میں نماز پڑھنے کی وجہ سے، ان برآمدوں میں نماز پڑھنے کی وجہ سے یہاں پر ساتھی جو رش کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ آگے ایک صف 2 کا یہ اسی پنڈال کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا کہ حضرت امام صاحب کے آگے چلے جانے کی وجہ سے وہ پوری صف بھی آپ حضرات کو مل جائے گی۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد اب میں درخواست کرتا ہوں کہ صرف آپ دوستوں کو مصروف رکھنے کی خاطر کہ آپ حضرات نے چونکہ نماز کی بھی تیاری کرنی ہے، تو اس افراتفری میں اگر کسی اور مہمان کا بیان کرایا تو وہ مناسب نہیں، اس لیے ساتھیوں نے مجھے حکم فرمایا اور میں اپنی سعادت سمجھ کر، مجلس کی خدمت سمجھ کر، آپ حضرات کی جتنی افراتفری ہو، بس آپ یوں سمجھیں کہ میری آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود بھی وہ بند ہوں گی۔ آپ جو مرضی ہے کرتے رہیں، میں نے اپنی بات پوری کرنی ہے۔ اس وضاحت کے بعد اب میں درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات کے ہمارے ملک کے عزیز میں 2 مسئلے اس وقت بڑے کرنٹ ایشو کے طور پر زیر بحث ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ملک کے موجودہ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی کے وہ امریکہ جانے سے پہلے واشنگٹن میں امریکی صدر کے ساتھ ایک قادیانی نمائندے کی ملاقات کرائی گئی۔ ایک تو یہ مسئلہ زیر بحث ہے، ایک کرنٹ ایشو کے طور پر پورے ملک میں اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے موجودہ چیف گرو اور ان کے لاٹ پادری مرزا مسرور نے کہا ہے کہ پاکستان کا آئین تبدیل ہوگا اور ہم پاکستان میں چین کیا سانس لے سکیں گے۔ آج کی مجلس میں اختصار کے ساتھ میں ان 2 مسائل پر آپ حضرات کے سامنے درخواست کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ وہ قادیانی جو یہاں کا رہنے والا تھا اور امریکہ میں لے جا کر امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کرائی گئی، اس نے اس ملاقات میں ایک تو یہ کہا کہ میں امریکہ میں خود کو مسلمان کہلا سکتا ہوں، پاکستان میں خود کو مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات پہلی بات تو یہ سنیں کہ ہمیں یہ جس آدمی کو وہاں امریکہ لے جا کر اس قادیانی امریکی صدر کے ساتھ اس قادیانی کی ملاقات کرائی گئی، اسے گورنمنٹ نے گرفتار کیا، CTD والوں نے اس کے اوپر پرچہ کیا، عدالت نے اس کو سزا دی اور اس کی سزا 6 سال پر محیط تھی۔ ابھی اس کی سزا پوری نہیں ہوئی تھی تو اسے میڈیکل سائنس کی میڈیکل پرابلم کی بنیاد بنا کر، فرضی بنیاد بنا کر عدالت کے اندر درخواست دی گئی۔ ایک عدالت نے اسے سزا دی، دوسری عدالت نے اس کی باقی ماندہ سزا معاف کر دی۔ میرے بھائیوں، ہمیں قادیانیوں سے کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ قادیانیوں کی حیثیت چور کی ہے، اور چور اگر چوری نہ کرے تو اسے چور کون کہے گا؟ ہمیں ان سے میرے خیال میں اچھا ہوگا جو دوست کھڑے ہیں اگر یہ بیٹھ جائیں تو بہت ہی مناسب ہوگا۔ صوفی بیٹھ جائے، وہ اشارے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ۔ آپ کے لیے تو بیٹھنا مشکل ہوگا، اسٹیج کے سب سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، تشریف بیٹھ جاؤ میاں۔ اہم اور بنیادی بیان اطمینان سے توجہ سے سماعت فرمائیں، تشریف رکھیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، ہمیں قادیانیوں سے شکایت نہیں، ہمیں شکایت ہے قادیانیوں کے سہولت کاروں سے کہ ان کے طرز عمل کی وجہ سے
ایک تو میں نے مثال پیش کی کہ ہائی کورٹ نے اس کی میڈیکل بنیادوں پر ضمانت کی، وہ میڈیکل رپورٹیں بھی ساری کی ساری جعلی تھیں، پتہ نہیں ان کی امانت اور دیانت، ان کا لحاظ اور حمیت کہاں وہ چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ انہوں نے سراسر جھوٹ کی بنیاد پر ان درخواستوں کی وجہ سے اس قادیانی کی سزا معاف کی۔ صرف سزا معاف نہیں کی، قادیانیوں کا بھی اس کا ویزا لگا، اسے وہاں امریکہ لے جایا گیا، اور وہ جو حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب فرما رہے تھے، ہمارے پنجاب کے سابقہ وزیر اعظم سلمان تاثیر جن کا نام تھا اور جس کا کام تمام وہ ممتاز قادری نے کیا تھا، اور وہ بھی اکتوبر میں تھا، اور آپ حضرات بھی اب اکتوبر میں اسی اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ان لوگوں کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے، قدرت کی طرف سے جو لوگ جو ہے وہ اپنا بے راہ روی اختیار کر کے قانون کو بائی پاس کر کے بلا وجہ اس طرح گستاخان رسول کو تحفظ مہیا کرتے ہیں، یہ قدرت کی طرف سے ان کے لیے وارننگ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سلمان تاثیر کا بیٹا، اس نے ترجمانی کے فرائض سر انجام دیے، اور اس قادیانی کی امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کرائی گئی۔ اگر یہاں پر قادیانی مجھے معلوم ہے کہ وہ جلسے کی رپورٹنگ کے لیے آتے ہیں، میں ان کے ذریعے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ دو شاید اتنی توجہ سے میری بات نہ سن رہے ہوں جتنا قادیانی قیادت ہماری باتوں کو سنتی ہے۔ میں ان تک اس اجتماع کے توسط سے اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ تم تو کل تک کہتے تھے کہ کسی بھی قومی اسمبلی کو کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، اب جو یہ تم ٹرمپ سے کہتے ہو کہ پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ہمیں وہاں پر کافر نہ کہیں پاکستان میں، گویا تم ٹرمپ سے، اپنے امریکی صدر سے تم اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہو۔ اگر پاکستان کی قومی اسمبلی تمہارے کفر اور اسلام کا فیصلہ نہیں کر سکتی تو کیا امریکی صدر تمہارے اسلام کا کیا فیصلہ کرے گا؟ اور ان لوگوں میں دیانت نام کی کوئی چیز ہوتی، انصاف نام کی، میں اسے دہائی دیتا ہوں کہ وہ اس بات کو سمجھتے کہ اس ٹرمپ سے یہ اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگنے کی درخواست کر رہے ہیں جو خود کافر ہے، جو کافر ہو کر تمہیں کیسے اسلام کا سرٹیفکیٹ دے گا؟ باقی اگر تمہاری یہ خام خیالی ہے کہ وہ پاکستانی قیادت کو کہہ کر ہمیں پاکستان میں قانون کو تبدیل کر سکے گا یا امریکی صدر کا پاکستان کے عوام پر حکم چلے گا، تو واقعات کی موجودگی میں میرے بھائیوں اس کا تجزیہ اور تحلیل کرنی چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ امریکہ میں جتنی مسلمان ہیں وہ سارے، امریکہ میں جتنی مساجد کے ائمہ ہیں وہ سارے، پورے امریکہ کے تمام تر خطبہ، پورے امریکہ کے تمام تر مدارس، پورے امریکہ کے تمام تر دارالافتاء، پورے امریکہ کے تمام تر مفتیان کرام، پورے امریکہ کے مشائخ اور وہاں کی ہماری دینی قیادت خود امریکہ میں رہ کر بھی قادیانیوں کو کافر سمجھتی ہے۔ اگر امریکی صدر اپنے ملک میں مسلمانوں کو تمہارے کافر کہنے سے نہیں روک سکتا تو کبھی نہ بھولے امریکی صدر نہیں، اس کا باپ بھی پاکستان میں اپنا حکم نہیں چلا سکتا۔ جو کہتے ہیں نہیں چلا سکتا وہ زور کے ساتھ کہتے ہیں نہیں چلا سکتا۔ باقی اس ملعون کا یہ کہنا
اور اس صوفی صاحب کا یہ پاگل پانی سے بٹھا دو احمق کو۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، خدا بندہ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، کل سے اس کو کسی نے رگڑا نہیں لگایا، اس کے عقل کا علاج کرو بھائیوں۔ اب یہ اٹھنے پائے تو اس کا کان پکڑ کے ناک کے اندر مرچیں بھی ڈالو، تاکہ میرے ساتھ مل کے کہو تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ بھائیوں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس امریکی صدر کے سامنے اس قادیانی ملعون کا یہ کہنا کہ پاکستان میں ہمیں کافر کہا جاتا ہے، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اکیلے پاکستان کا نام کیوں لیتے ہو؟ پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور کی عدالت نے تمہیں کافر کہا۔ میرے بھائیوں میرے ساتھ بولو، کوئی پیچھے نہ رہے، پورے اجتماع میں گونج پیدا ہونی چاہیے کہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے سے کم و بیش 15-20 سال پہلے بہاولپور کی عدالت نے کہا کہ قادیانی کون ہے؟ زور سے ایسے نہیں بھائیوں، گاڑی نہیں چلے گی، اور بلند آواز سے۔ پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور کی عدالت نے کہا کہ قادیانی کون ہے؟ پاکستان بننے سے پاکستان بننے کے پہلے ماریشس کی عدالت نے کہا کہ قادیانی کون ہے؟ پاکستان بننے سے پہلے بھاگلپور انڈیا کی عدالت نے کیا کہا کہ قادیانی کون ہے؟ پاکستان کے بننے سے پہلے شام کی عدالت نے قادیانیوں کے متعلق فیصلہ کیا کہ قادیانی کون ہے؟ پاکستان بننے سے پہلے میرے بھائیوں مصر کے شیخ الازہر نے فتویٰ دیا، وہاں کی گورنمنٹ نے اس فتوے کی روشنی میں قانون سازی کی، قادیانی یہاں پر ان کو کافر کہا گیا، وہاں مصر میں قادیانیوں کو خلاف قانون قرار دیا گیا، قادیانیوں کے لٹریچر پہ پابندی لگی، قادیانیوں کا دفتر سیل ہوا، قادیانیوں کے نمائندوں کو پکڑ کر مصر سے ملک بدر کیا گیا۔ پاکستان بننے سے پہلے مصر کی عدالت نے کیا کہا کہ قادیانی کون ہے؟ میرے بھائیوں اس وقت تو یہ پوزیشن ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اردن کی عدالت نے قادیانیوں کو کافر کہا۔ میرے بھائیوں اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے، اس آبادی کے اعتبار سے اس انڈونیشیا کی وزارت مذہبی امور نے گورنمنٹ کو سفارش کی، گورنمنٹ نے قانون منظور کیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ آپ بھی بولے قادیانی۔ میں دیکھتا ہوں وہ جوہانسبرگ میں جنوبی افریقہ میں وہاں کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی کون ہے۔ گمبیا کی گورنمنٹ نے کہا کہ قادیانی کون ہے۔ دور کیوں جاتے ہو آپ حضرات کے پاکستان کے ہمسایہ ملک ہے عرب امارات، وہ مکران کے ساتھ اس کی سرحدات ملتی ہیں، اس کی عدالت نہیں سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت نے کہا کہ قادیانی کافر ہیں۔ اور اس وقت بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے قادیانیوں کے لٹریچر پر پابندی لگائی، قادیانیوں کے دفاتر کو انہوں نے سیل کیا۔ خالدہ ضیاء کے زمانے میں قادیانی چیختے اور چلاتے رہے، انگاروں کے اوپر لوٹتے رہے، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ دن گئے جس وقت پاکستان اکیلا تھا۔ اب تو اللہ کا فضل ہے پوری دنیا میں، سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے، اب تو پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک میرے اللہ نے ایسی حالت پیدا کر دی ہے، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ پوری دنیا کے مسلمان قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے مشائخ، پوری دنیا کے اساتذہ، پوری دنیا کے اپنا شیوخ حدیث، پوری دنیا کے مفتیان کرام، پوری دنیا کے مفتیان اعظام، مشرق سے لے کر مغرب تک
قادیانیوں کو ایسے طور پر کافر سمجھتے ہیں کہ اب اکیلے پاکستان کی بات نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک پورے روئے زمین پر اللہ نے محمد عربی کی ختم نبوت کی بہار کا موسم پیدا کر دیا ہے۔ اور اگر میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ کے فیصلے سے پہلے وہ مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے تحت میرے بھائیوں بیت اللہ شریف کے زیر سایہ مکہ مکرمہ میں 142 اسلامی تنظیموں کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، مولانا ابو الحسن علی ندوی، میرے بھائیوں مولانا سید اسد مدنی، اس میں جامعہ ازہر کے شیخ، اس میں سعودی عرب کے سب سے بڑے عالم دین بن باز، اس میں امام کعبہ، اس کے اندر امام مدینہ، اس کے اندر مسجد اقصی کے امام صاحب، میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگائیں اس سطح کی دینی قیادت نے پوری دنیا سے تشریف لا کر اجماع منعقد کیا اس بات پر کہ قادیانی کافر ہے۔ آپ بھی مل کے کہہ دے قادیانی کون ہے، اور بلند آواز سے در و دیوار گونجنے چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ لاوارث ہے، ہم اپنے طور پر اسے کوشش کر کے تبدیل کرا لیں، تم اپنے باپوں کو تبدیل کرا لو گے، تم اپنی نسلوں کو تبدیل کرا لو گے، تمہاری شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، رب محمد کی قسم یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیا تمہیں تماشا بنا رکھا ہے؟ ہر روز کوئی نہ کوئی نت نئے روز کوئی نہ کوئی شوچہ چھوڑ دیتے ہو۔ اگر تمہیں ہے ہمت تو پھر انتظار کس چیز کی؟ جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے، اور جو آج ہونا ہے وہ ابھی ہو جائے۔ رب محمد کی قسم ہم تیار ہیں، اور ایسے طور پر تیار ہیں کہ جب تک اس دھرتی پر ایک قادیانی بھی موجود ہے اس کی کلائی کو مروڑنے کے لیے امت مسلمہ کبھی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرے گی۔ نعرہ تکبیر! میرے بھائیوں، ٹائم ہوا چاہتا ہے، میری عادت نہیں کہ بیان کی وجہ سے، اور میرا بیان بھی نہیں، مجھے تو قاضی صاحب نے بطور سٹپنی کے یہاں پر بٹھا دیا، مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب کو، انہوں نے اپنی تقریر میں ایسا انشاءاللہ ایسی رہنمائی کی کہ اللہ رب العزت کو منظور ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں قادیانی جماعت کا موجودہ چیف گرو، ان کا لاٹ پادری جس کا نام مرزا مسرور، میں مسرور کے پتہ نہیں سور، بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، ہاں اگر تمہیں رحمت عالم کی اہانت کرتے ہوئے کوئی لحاظ نہیں آتا، تمہارے ان قادیانی ملونوں کو اپنے پاؤں کے نیچے مسلتے ہوئے مجھے بھی کوئی لحاظ نہیں آتا۔ اور جاؤ، میں تم سے کہتا ہوں، تمہیں امریکی ٹرمپ پہ ناز ہوگا، تمہیں دنیاوی طاقت پہ ناز ہوگا، تمہیں اگر اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں ان حالات میں کہ قادیانی مرزا مسرور نے قادیانی جماعت کے موجودہ غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، میں اسے کہتا ہوں سنو، تم نے چھیڑا ہے تو پھر اب انشاءاللہ سرے بازار تماشا ہوگا۔ میں ان سے کہتا ہوں، تم یہ کہتے ہو کہ کسی طرح یہ قانون بدل جائے گا، میرے بھائیوں رب محمد کی قسم قیامت کی صبح تک پاکستان رہے گا۔ جو کہتے رہے گا وہ زور کے ساتھ کہے رہے گا، پاکستان بھی رہے گا، حضور کی عزت کا قانون بھی رہے گا، آئین بھی رہے گا، ملت بھی رہے گی، جمعیت بھی رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں اس کا یہ کہنا کہ قانون تبدیل ہوگا، ہم پاکستان میں چین کا سانس لے سکیں گے، میں ان سے کہتا ہوں، اور
میرے خیال میں میری اس گفتگو کا اس سرزمین سے بڑھ کر اور کون زیادہ مستحق ہوگا. میں ڈائریکٹ ان تک آواز پہنچاتا ہوں کہ تمہیں غلط فہمی ہو رہی. تم محمد عربی کے دشمن ہو. حضور کے دشمن کو کہیں پر چین کا سانس ملے یہ کہاں لکھا ہے؟ تمہارے لیے تو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی ہے. بہت ساری تم دیکھ چکے. تمہارا ملعون قادیانی لیٹرین کے اندر مر کر وہ بھی اس ذلت رسوائی کا سبب بنا. جو طاہر کے ساتھ ہوا وہ بھی میرے علم میں محمود مرتے ہوئے جس طرح کتے کی طرح بھونکتا ہوا مرا وہ بھی منظر میرے سامنے ہے. مرزا ناصر کی موت بھی قادیانیوں کو نہیں بھولی ہوگی. اور میں ان سے کہتا ہوں ان کا یہ کہنا کہ ہمیں یہاں پر چین نصیب ہوگا تمہارے لیے ذلت اور رسوائی ہے, دنیا کی بھی آخرت کی بھی. تم سارے روح کے سرطان کے اندر مبتلا ہو. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج اگر برطانیہ میں یورپی ممالک میں کوئی قادیانی رہتا ہے, ہر قادیانی روح کے سرطان کے اندر مبتلا ہے. میں ان کے درد کو بھی سمجھتا ہوں, ان کے دکھوں کو بھی سمجھتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ جب تک ملعون قادیہ کے توقع غلامی کو تمہوں نے اپنی گردن میں فٹ کیا ہوا ہے اس وقت تک تمہیں دنیا آخرت میں کہیں چین نہیں ملے گا انشاءاللہ. اب اس قادیانی کا آخری بات عرض کر رہا ہوں. اب اس قادیانی کا یہ کہنا کہ پاکستان کے آئین میں تبدیلی ہوگی, میرے بھائیوں سنو, بگوش ہوش سنو. اور میں بھی باہوش ہوا سے خمسا روبرو آپ گواہان کے باوضو رب کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ قانون رہے گا. زور سے بولو, رہے گا, اور بلند آواز سے. اور اگر کوئی ماں کا لال اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے, قانون ختم نہیں ہوگا. جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وہ زور کے ساتھ کہیں نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمت کرو, آگے بڑھو. وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے, محمد کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے. میں قادیانیت کے حالات اور واقعات سے اپنے دوستوں کی طرح باخبر ہوں. اس وقت تمہاری پوزیشن یہ ہے, تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں. بھائیوں, اس سرزمین پر آ کر تمہارا اس کا نظارہ اسی مہینے کے آخر میں اسلام آباد میں دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ جمعہ کی نماز ہوگی, اس کے لیے صفحے بنائیں, تیاری کریں. اور صوفی بیٹھ جا, گونگلو وہ دیکھو یہ تھوڑا شگرد ہے, اس لیے تو میں نے بات مختصر کی تھی کہ آپ نعرہ لگا لیں. میرے بھائیوں, میں درخواست کرتا ہوں انشاءاللہ جب تک اس دھرتی پر ایک مسلمان بھی زندہ ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا. جو کہتے ہیں کیا جائے گا ہاتھ کھڑا کر کے زور سے کہہ دو کیا جائے گا. اچھا اب تم نعرہ لگاؤ, میں تمہاری جان چھوڑوں. زور سے کہو تاج و تخت ختم نبوت. نہیں بھائی, درو دیوار گونجنے چاہیے. آپ کی یہ صدا صدائے ناتمام میرے رب کریم کی بارگاہ تک پہنچنی چاہیے. زور کے ساتھ کہو نا, جس کو اللہ جتنی توفیق دے کوئی پیچھے نہ رہے, پوری توانائی صرف کر کے کہو یہی وقت ہے تمہارے بولنے کا. آج نہ بولے پھر کب بولو گے؟ زور کے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت, محمد عربی کی ختم نبوت. تم سارے زندہ باد. باخر دعوے قاضی بڑا خطرناک.